भट्टी साहब, सर कैसे देख रहे हैं इस आज के इस डेवलपमेंट को? क्या इसके कोई सियासी असरात भी हो सकते हैं? नहीं, सबसे पहले तो हमें ये ज़रूर सराहना चाहिए, पाक फ़ौज का एक बहुत बड़ा कदम है, बहुत गैर मामूली कदम है। और यही वजह है कि ये फ़ौज मज़बूत है, यही वजह है कि इस फ़ौज में एहतसाब का अमल है, यही वजह है कि बाकी जो हमारे मुल्क के सारे इदारे हैं वो ज़मीन बोस हुए हैं और ये इदारा कायम है। ये ऐसा मैंने तो कभी नहीं सुना कि साबका कोर कमांडर और साबका DGISI जो एक वक्त में मुल्क के स्याह सफ़ेद के मालिक थे और आर्मी चीफ बनते बनते रह गए थे, वो उनका इस तरह जो है वो इंक्वायरी हो और इंक्वायरी होने के एक मेजर जनरल की इंक्वायरी के बाद उनको तहवील में लिया गया हो और फिर उनके कोर्ट मार्शल का आगाज़ हुआ हो, बहुत बड़ा कदम है। और बहुत मैं तो इस पे फ़ौज को सराहना चाहिए इस पे। और अब इसमें दो तीन एंगल्स हैं। एक एंगल तो है कि जो ज़ायदा जावेद हैं जो इसकी असल मालिक है मुबैना तौर पर, आपने चूँकि मुबैना लगाया तो ये सारी कहानी मुबैना ही समझ लीजिए अभी तक, कि मुबैना तौर पर जो ज़ायदा जावेद हैं जो उनका भी किरदार, उनके किरदार मतलब इस सोसाइटी के हवाले से जो उनका किरदार है वो भी मशकूक है। मुईज़ अहमद जो हैं उनका किरदार भी बड़ा मशकूक है कि मुईज़ अहमद उनके यहाँ मुलाजम थे और ज़ायदा का जो भाई मुबैना तौर पर उसकी डेथ हुई, फिर जिस तरह पावर ऑफ अटार्नी लेकर ये सोसाइटी पर मुबैना तौर पर काबज़ हुए, या ज़ायदा हिना और बयानात भी बिल्कुल डिफरेंट है, वो एक अलहदा स्टोरी है। दोनों के किरदार बड़े मशकूक हैं, मुईज़ के भी और ज़ायदा के भी। लेकिन ये जो है ये बड़ा अहम कदम है और इसमें मैं आपको बताता चलूँ कि इनसे अप्रैल से इंक्वायरी हो रही थी, इनको सवालनामा भी दिया गया था, इनको मुल्क से जाने से भी रोका गया था फैज़ हमीद साहब को, और इनके भाई जो नजफ़ हमीद हैं उनको भी मुअत्तल किया गया था, वो भी जो एक तहसीलदार या वो जो पटवारी जो भी हैं वो हैं। और ये भी है कि नवंबर 2023 को जो ये टॉप सिटी हाउसिंग सोसाइटी के मालिक सुप्रीम कोर्ट आए थे और 12 मई 2017 को ये वाक़या हुआ जन फैज़ हमीद के मुबैना तौर पर उनके इमाम पर पंजाब रेंजर्स और ISI के एहलकारों ने छापा मारा था और इसका चौधरी निसार अली ख़ान ने नोटिस लिया था, और अगर वो भी नोटिस ना लेते तो शायद मामला यहाँ तक ना आता। खैर, और ये भी बताता चलूँ कि मुबैना तौर पर 20 मिलियन रुपए उनके घर से ले गए। ये छापे के दौरान 400 तोला सोना ले गए, गाड़ियाँ वापस कर दी थी, ये नहीं दी थी, ये चीज़ें वापस नहीं मिली। और दहशतगर्दी और मनी लॉन्ड्रिंग का ये आड़ में ये छापा मारा गया। और दो तीन बड़े इसमें दुख देने वाले थे जो मुईज़ ने वो सुप्रीम कोर्ट में बताया। एक तो कि उनके बेटे के मुंह पर पाँव रख कर कहा गया तुम्हारा बाप दहशतगर्द है, और फिर उनका सुसर और गालबन कोई जो है वो उसकी डेथ हो गई इसी दौरान। इनको टार्चर भी बड़ा किया गया, इनकी वालदा बीमार हो गई। खैर, और फिर ये इन चैम्बर में एक मरतबा ये पहले भी आई थी सुप्रीम कोर्ट में, साकिब निसार ने इसको इन चैम्बर सुनने की कोशिश की, मामला सेटल करने की कोशिश की, वो ना हुआ। दोबारा आए फ़ाइज़ ईसा काजी साहब ने इसको इन चैम्बर कार्रवाई को गैर कानूनी करार दिया और इनको कहा कि आप वजारत दिफा से रजू करें। वजारत दिफा से रजू किया तो फिर उसके बाद पाक फ़ौज का जैसे अमल होता है उसमें तो कोई 19-20 नहीं होता, तो उन्होंने एक मेजर जनरल की सरबराही में इंक्वायरी बनाई और फिर उसके बाद इंक्वायरी के बाद आज यानी कल तक मुल्क चलाने वाले फैज़ हमीद आज गिरफ्तार हैं और उनका कोर्ट मार्शल हो रहा है। तो ये एक बड़ा सिग्निफिकेंट यानी एक बड़ा अहम डेवलपमेंट है। लेकिन जहाँ तक पॉलिटिकल है, इसको पॉलिटिकल एंगल दिए जा सकते हैं जी, पॉलिटिकल एंगल दिए जा सकते हैं, इस वजह से दिए जा सकते हैं कि मज़ीद बात कर लेते हैं भट्टी साहब। लेकिन जो आपने गुफ्तगू अभी तक की है ना, आपने सर अभी गुफ्तगू जो की है भट्टी साहब, अब फौज के नज़दीक तो ये अगर लेफ्टिनेंट जनरल हैं फैज़ हमीद है या कोई और लेफ्टिनेंट जनरल है या एक कप्तान है, फौज के नज़दीक तो ये सब बराबर हैं। लेकिन हमारे लिए शायद ये खबर इसलिए बड़ी है कि ये जनरल फैज़ हमीद हैं, उनकी जगह शायद कोई और लेफ्टिनेंट जनरल होता है तो शायद हमारे लिए इतनी बड़ी खबर ना होती। क्योंकि वो DGISI रहे हैं और एक ऐसे वक्त में रहे हैं जहाँ पाकिस्तान में पॉलिटिकल एक बड़ा एक तूफान बरपा था, और फिर जब DGISI के ओहदे से इनको हटाया गया
کسی اور کو لگایا گیا تو اس وقت کی جو عسکری قیادت تھی ان کے اور سیاسی قیادت کے درمیان کچھ اختلافات بھی پیدا ہو گئے، اور اس کے بعد پھر بہت ساری جگہوں پر جنرل فیاض حمید کا نام سنائی دیتا ہے، زبیر صاحب کے انکشافات میں بھی سنائی دیتا ہے، پچھلے دنوں خواجہ آصف صاحب نے بھی انکشافات کیے اس میں بھی سنائی دیتا ہے، یعنی جو پولیٹیکل میٹنگز ہو رہی تھی اس میں بھی فیاض حمید صاحب کا نام سنائی دیتا ہے. تو اس لیے شاید یہ خبر ہمارے نزدیک بڑی ہے، فوج کے نزدیک شاید یہ سب ایک ہی برابر ہے. تو اب آپ بات کر رہے تھے اس کے پولیٹیکل جو آسپیکٹس ہیں اس پر، کہیے سر. پہلی بات تو یہ کہ حسن ایوب ٹھیک کہہ رہے تھے، میں سمجھا نہیں پایا. وہ بالکل وہ زائدہ اور معیز کے درمیان وہ مالکانہ والا چکر تھا جس میں ثاقب نثار وہ گئے تھے. اور دوسری بات یہ جو بریگیڈیئر صاحب نے بھی کہی کہ یہ جو 9 مئی پہ لیفٹیننٹ جنرل، میجر جنرل، بریگیڈیئرز اور حتیٰ کہ چیف کی نواسی اس کو بھی فوج نے اکاؤنٹیبل کیا. اور اس سے پہلے بھی جب بھی فوج کے اس کا کوئی آتا ہے تو کئی جرنیل، یعنی اس سے پہلے جنرل قمر جاوید باجوہ کے دور میں آئی جی ایف سی اور باقی سارا وہ تو فوج کا تو احتسابی عمل سب کے سامنے، کاش ایسا سارے محکموں میں ہو. اب آ جائیے پولیٹیکل. دیکھیے پولیٹیکل فیض حمید صاحب کا جب نام آتا ہے تو پولیٹیکل اس کا سیاسی اینگل ضرور آتا ہے، اور سیاسی اینگل وہ آنا بھی چاہیے کیونکہ بحیثیت ڈی جی سی، بحیثیت ڈی جی آئی ایس آئی، اور ایون جب کور کمانڈر پشاور تھے اور حتیٰ کہ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی وہ کسی نہ کسی طرح ہم سنا گیا کہ وہ ڈائریکٹ وہ رہے، انوالو رہے، اور وہ ایز اے ڈی جی سی اور ایز اے ڈی جی آئی ایس آئی تو بہت زیادہ یعنی پولیٹیکل سارا سیاہ و سفید کے آلموسٹ مالک رہے اور بہت ساری چیزیں انہوں نے کی. لیکن اس کا ہوگا کچھ نہیں. کیوں نہیں ہوگا؟ اب مجھے بتائیے. خواجہ آصف صاحب نے فرمایا کہ میں جنرل قمر جاوید باجوہ کو اور فیض حمید کو کہ قومی اسمبلی میں قرارداد پاس لاؤں گا اور ان کو بلواؤں گا. تو میں نے اس دن ان کو کہا کہ آپ کھڑے رہیے گا، شیر بنیے گا اور بلوائیے گا. لیکن نہیں بلوا سکتے اس وجہ سے کہ جنرل فیض حمید سے کون ہے جو فیض یاب نہیں ہوا؟ کوئی مجھے پیپلز پارٹی کا بتا دے، کوئی مجھے مسلم لیگی بتا دے، کوئی بتا دے کہ جس نے فائدہ نہ لیا ہو. یہ خواجہ آصف صاحب چند دن پہلے بتا رہے تھے کہ جنرل قمر جاوید باجوہ کے سسر کے گھر میری جنرل فیض حمید سے ملاقات ہوئی تھی اور 20 منٹ کی ملاقات تھی. انہوں نے کہا پہلے پنجاب لے لیں پھر مرکز لے لیں. نواز شریف صاحب کا انہوں نے خود بتایا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے باہر گئے. اور اس کے علاوہ شہباز شریف صاحب کن کو ملا کرتے تھے؟ ملک احمد صاحب گاڑیاں کدھر بھگایا کرتے تھے؟ اور یہ زبیر عمر صاحب کدھر لڈو کھایا کرتے تھے؟ شہباز شریف صاحب کہاں بیٹھ کر الیکشن سے 1 مہینہ پہلے کابینہ کے نام فائنل کر چکے تھے اور وزیر اعظم بن چکے تھے؟ تو یہ وہ سارے ہیں جو فوج کی پیداوار ہیں، مارشل لا کے دور کے پیداوار ہیں، اور یہ پہنچے ہوئے بزرگ ہیں. زرداری صاحب نے آپ کے سامنے بیان نہیں ہے کہ فارمولہ بنانے والے مجھ سے پوچھ رہے ہیں فارمولہ بناؤ. میں نے کہا پہلے اس کی چھٹی کرو، مطلب عمران خان کی چھٹی کرو پھر فارمولہ بناؤں گا. بلاول کہاں ملاقاتیں کرتے تھے؟ مریم کا کیوں ٹویٹر خاموش ہوا؟ مولانا صاحب کس سے ڈیل کر کے گئے تھے جب دھرنا کال آف کیا تھا؟ جنرل فیض حمید سے. تو یہ سارے فیض یاب ہوتے رہے ہیں. یہ کیسے بول سکتے ہیں؟ یہ کیسے اس طرح کا اینگل لے سکتے ہیں؟ لہٰذا یہ ہوائی باتیں ہیں، کرتے رہیں گے. 12 جولائی والے فیصلے پر عمل درآمد نہیں ہو پا رہا. اس پر جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے جو سپیچ کی چند دن پہلے، اس میں انہوں نے کہا کہ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد نہ کیا جائے ورنہ کانسیکوینسز ہوتے ہیں. اب اس میں ہم ایک بحث سن رہے ہیں کہ نہیں جی جو غیر آئینی فیصلہ ہو اس پر تو عمل درآمد کرنا ضروری نہیں ہے، جو آئینی فیصلہ ہے اس پر عمل درآمد ہو سکتا ہے. اب یہ آئینی اور غیر آئینی کا فیصلہ کون کر سکتا ہے؟ کوئی صحافی کر سکتا ہے، کوئی حکومت کر سکتی ہے، کوئی منسٹر کر سکتا ہے. یہ اختیار کس کے پاس ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آئینی ہے یا غیر آئینی ہے؟ یہ میرے خیال سے یہ ان ارسطوؤں کے پاس ہے، افلاطونوں کے پاس ہے، جنہوں نے اس ملک کا سوا ستیہ ناش کر دیا، اس آئین کا سوا ستیہ ناش کر دیا اور اس نظام کا سوا ستیہ ناش کر دیا. جو آپ کے حق میں فیصلہ ہو وہ آئینی ہے، جو آپ کے خلاف آئے وہ غیر آئینی ہے. جسٹس بندیال اگر 5 رکنی بینچ بنا کر رات کو عدالتیں لگا کر قاسم سوری رولنگ غیر آئینی قرار دے دے اور تو اس وقت بلاول بھٹو لڈیاں ڈالتے ہیں اور اس وقت پارلیمنٹ پہ قدغن نہیں لگتی یا کوئی عدلیہ پارلیمنٹ پر اوپر پارلیمنٹ کے لیتی نہیں ہے اختیارات. لیکن اگر کوئی پارلیمنٹ کی غیر الیکشن سے بھاگے اگر پارلیمنٹ، تو وہ اگر سپریم کورٹ کہہ لے تو وہ ان کو لگتا ہے کہ یہ جوڈیشری ہے سارا کچھ کر رہی ہے. تو ایشو یہ ہے کہ فیصلوں پر عمل اس مرتبہ کرنا پڑے گا.
اس لیے کرنا پڑے گا کہ یہ عمر عطا بندیال صاحب نہیں رہ گئے جن کو آپ نے ڈرا لیا، دھمکا لیا اور آگے کام کھسکا لیا. اب یہ وہ سارے ججز ہیں جن کے یہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون والے گن گاتے تھے. تو اب وہ سارے ججز، اب قاضی فائز عیسیٰ صاحب منارٹی میں ہیں اور وہ ایک ہم خیال جج. اب ویسے بڑی عجیب سی بات ہے، کیا جو ہم بوتے ہیں وہ کاٹتے ہیں. عمر عطا بندیال صاحب کو ہم خیال بینچ کہا جاتا تھا، اب ہم خیال بینچ ایک دوسری طرف کا تاثر ابھر رہا ہے. قاضی فائز عیسیٰ صاحب، نعیم افغان صاحب اور امین الدین صاحب. اور انہوں نے امین الدین صاحب اور نعیم افغان صاحب نے تو ایک شاہکار فیصلہ تحریر کیا ہے نا، کہ اپنے 8 ججز والے کو غیر آئینی غیر قانونی کہہ کے آگے مشورہ بھی دیا ہے کہ اس کو کوئی پابند نہیں ہے ماننے کا، یعنی ایک سول نافرمانی کی بنیاد رکھ نام کے ساتھ توہین ہو جاتی ہے. ویسے بھی آپ نہیں تو فیصلے پہ نہیں سر، فیصلے پہ بات ہو سکتی ہے، فیصلے پہ بات ہو سکتی ہے. نہ سر، فیصلے پہ بات ہو سکتی ہے. فیصلے پہ اگر فیصلے پہ بات کرنے سے توہین ہوتی ہے تو پھر ویسے ہی چپ کر جاتے ہیں. پھر ہم یہی کہتے ہیں کہ جو معزز عدالت کہہ رہی ہے سر تسلیم خامہ ہے، جو کرتے جاؤ. تو آپ نے یہ کہا کہ اچھا تو اب بات یہ ہے میرے بھائی کہ آپ منصور علی شاہ صاحب نے کہا ہے کہ فیصلوں پر عمل کرائیں گے اور یہ لازمی آئینی تقاضا ہے فیصلوں پر عمل کرنا. اور اگر آپ نیا نظام آپ لانا چاہتے ہیں تو لے آئیں. اب جو محترم لیگی فرما رہے ہیں کہ یہ غیر آئینی ہے، تو میرا خیال ہے کہ جب تحریک انصاف سے سیاسی سپیس چھین لی گئی تھی وہ میرے خیال سے آئینی تھی. اور جب اس سے غلط فیصلے سے بلہ چھین کر اس کی غلط تشریح کر رہا تھا الیکشن کمیشن، وہ میرے خیال سے آئینی تھی. اور جب آپ نے ان کا مینڈیٹ چھین لیا وہ میرے خیال سے آئینی تھا. جب آپ نے مخصوص نشستیں چھین لی وہ آئینی تھا. اور کوئی آئین ایسا بتائیں نا کہ یہ جو نشستیں ہیں، مخصوص نشستیں ہیں، یہ جے یو آئی اور پیپلز پارٹی اور نون کو بانٹی جا سکتی ہیں، وہ آئینی تھا. اور جب آپ نے الیکشن ٹریبیونل الیکشن ایکٹ میں نہیں دو الیکشن ایکٹ پہلا ترمیمی آرڈیننس پہلے ترمیمی آرڈیننس لے آئے وہ آئینی ہے، دوسرا لے آئے وہ آئینی ہے، یہ غیر آئینی. تو غیر آئینی کا ان کو آگے چل کے پتہ چل جائے گا. ان کے پاس ایک حق ہے، ہاں پارلیمنٹ اگر کوئی بناتی ہے قانون وہ سپریم کورٹ دیکھے گی، لیکن ان کے پاس ریویو کا اپیل کا حق ہے. اس کے علاوہ تو میرے خیال سے کوئی ان کے پاس نہیں ہے آپ باہر بیٹھ کے فیصلے کریں. پھر آپ ہی لگ دیں جج جن کو فارغ کریں تاکہ پارلیمنٹ سپریم کورٹ بن جائے اور وہی پارلیمنٹ بن جائے، خرچہ بچے گا. تو بھٹی صاحب اب شیخ رشید جو کہہ رہے ہیں وہ تنہا نہیں کہہ رہے، بہت ساری یہاں ایک اسلام آباد میں ایک ڈرائنگ روم گپ بھی ہوتی ہے. اب کچھ اور وہ گپ جو ہے وہ کچی پکی خبروں کی بنیاد پر ہوتی ہے. ہم یہ خبریں اس لیے نہیں دے پاتے کیونکہ ابھی وہ بہت پری میچور ہوتی ہیں. تو یہ کیا چل رہا ہے، یہ عبوری حکومت کی بات یا ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ کی بات، یہ کس بنیاد پر ہو رہی ہے؟ آخر اس کی بنیاد کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ میں حسن سے بالکل متفق ہوں. آج شیخ رشید صاحب سے بہت زیادہ اس وقت اگر کوئی خبر کی کوئی بات اب کریں تو ہم عہد حسن ایوب میں زندہ ہیں. حسن کو پتہ ہوگا اس کا، اور یہ شیخ رشید صاحب کے تو سارے ہی دروازے بند ہو گئے اور وہ تو ویسے ہی ہوا میں مار رہے ہیں. ہاں جو ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ کی بات کا آپ کر رہے ہیں تو وہ ایک فچ کی رپورٹ آئی تھی تو اس میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ کمزور مینڈیٹ والی حکومت ہے، 18 ماہ سے زیادہ چلے گی، 18 ماہ یا اس سے زیادہ چلے گی، اس کے بعد ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ آئے گا. تو کچھ عرصہ یہ چلی تھی چیزیں، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ آئے. مجھے تو یہ لگتا ہوا دکھائی دے رہا ہے کہ آگے سپریم کورٹ ہو سکتا ہے الیکشن آڈٹ کر لے. جو ان ساری یہ جو عدلیہ سے لڑائیاں لڑ رہے ہیں نا، اس کا اینڈ رزلٹ یہی ہے کہ کہیں سپریم کورٹ یعنی جب قاضی فائز عیسیٰ صاحب جائیں گے تو کہیں منصور علی شاہ صاحب کی سپریم کورٹ جو ہے الیکشن آڈٹ نہ کر لے. اگر الیکشن آڈٹ ہو گیا تو یا دھاندلی ٹریبیونلز میں عدالت تحقیقات کر لی تو پھر الٹا ہو جائے گا. مگر آج صورتحال تو یہ ہے کہ بھٹی صاحب اگر 3 حلقے جہاں پر ری کاؤنٹنگ ہوئی تھی اور ری کاؤنٹنگ میں 10-10 ہزار ووٹ جو ہیں الحمدللہ یہ بھی بڑا ویسے رزلٹ چینج ہو گیا تھا، کمال ہو سپریم کورٹ میں گئے ہیں آج، یہ بھی آج ان کو 3 سیٹیں پی ایم ایل این کو قومی اسمبلی کی مزید مل گئی ہیں.